अस्सलाम वालेकुम। आज के हम सेशन के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से हम एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टेस्ट कर सकते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए क्या बैरोमीटर या पैमाना है। तो एथिकल डिसीजन से मुराद ये है कि जब हम फैसला साजी करते हुए किसी ऐसी सिचुएशन में जो है वो खड़े हो जाएं या किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाएं, वहाँ पे हमें ये समझना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे किस तरह से हमें डायरेक्शन या गाइडलाइंस मिल सकती है कि हम इस चीज़ को असेस कर सकें कि हम सही फैसला कर रहे हैं या गलत फैसला कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आपके अदारे के अंदर एथिकल डिसीजन मेकिंग एज अ प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे और जो भी फैसले किए जाएं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फैसले करने का प्रोसीजर है उसमें ही ठीक से वो एथिकल डिसीजन के पैमाने से गुजर के होते रहें। तो उसमें सबसे पहले आपकी बाहैसियत एक इंस्टीट्यूशन ज़िम्मेदारी है कि आपका जो रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है आप उसको डेवलप करें। मतलब आपकी जो पॉलिसी गाइडलाइन है कि इस सिचुएशन के अंदर किन बातों को मद्देनज़र रखा जाएगा, इन सिचुएशन के अंदर किन बातों को मद्देनज़र रखा जाएगा, उसको आप ज़हन में रखें। तो उसमें सेकंड बात ये हो सकती है कि जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की मैंने बात की है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कंडक्ट से मुराद है कि आप किस तरह से चीज़ों को अमल दरामद करेंगे, आप किस तरह से काम करेंगे, एक्शन करेंगे। अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिखेंगे कैसे, अगर आप सर्विसेज डिज़ाइन करते हैं तो सर्विसेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, आप अगर जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोशन के अंदर किस तरह से आप जो है वो अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप कर सकते हैं। रिटन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसको आप डेवलप करें। तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट से यहाँ में बहुत सारी एग्जांपल्स बनती हैं। किसी एक एग्जांपल को लेता हूँ। तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया कि जी हम जब भी तशहीर करेंगे वी विल स्टे ऑनेस्ट इन दैट। हम जब टेलीविजन कमर्शियल बनाएंगे या अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करेंगे हम उसके अंदर ऑनेस्ट रहेंगे, हम एग्जैजरेशन नहीं करेंगे, हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज का लिए क्लेम नहीं करेंगे, ताकि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो ट्रुथ की बुनियाद के ऊपर रहें, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ना पोर्ट्रे करें। फिर आप अगले जो है वो इसके अंदर ये रख सकते हैं कि आप कंडक्ट करें, एम्प्लॉयज़ की ओरिएंटेशन करें, या आप अच्छा अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि अदारे जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, पॉलिसी मैटर्स बना लेते हैं, लेकिन बना के उन्हें छुपा लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा एक बुकलेट या किताबचे की सूरत के अंदर डेवलप करें और हर नए आने वाले एम्प्लॉय को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को तो आप दें ही देना लाजमी तौर पे। अगर आप कुछ भी नया बनाते हैं तो हर नए आने वाले एम्प्लॉय को आप उस कोड ऑफ कंडक्ट का जो बुकलेट है, किताबचा है, वो उसको मुहैया करें। ओरिएंटेशन जब आप उसका तारुफ अदारे के साथ करा रहे होते हैं उसके अंदर, तो अमूमी तौर पे ओरिएंटेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो HR डिपार्टमेंट की होती है। जब कोई नया बंदा आपके अदारे के अंदर आता है तो आप अदारे के साथ, उसके प्रोडक्ट्स के साथ, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, उसकी पॉलिसीज़ के साथ उसको ओरिएंटेट कराते हैं। तो ओरिएंटेशन फेज़ के अंदर जो है वो आप ओरिएंटेशन में और ट्रेनिंग के अंदर अपना कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी पॉलिसीज़ और अपने कवानीन उस बंदे तक कन्वे कर दें, ताकि मुस्तकबिल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में किसी जगह के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है तो वहाँ पे बहैसियत अदारा आपकी भी सेफ्टी हो और एम्प्लॉयज़ को भी बाखबर रखा जा सके। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे एक ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकें अपने कॉर्पोरेट के कंसर्न्स को एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ के कंसर्न आप तक पहुंचे। मतलब एक यहाँ पे मैं अक्सर ये कहता होता हूँ किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ना आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको शेयर करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप अक्सर देखें मैं यहाँ पे वो फैमिली लेवल का एक एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर बच्चे कुछ ऐसा काम या कोई ऐसी बात कर देते हैं और वालिदैन उन्हें बिठा के कहते हैं बेटे हम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, हमारी ख़ानदानी रसूमात रवाज और मामलात ऐसे हैं, वैल्यूज़ ऐसी हैं। तो मुझे बताएं कि बजाय इसके कि बच्चे जो है वो कुछ भी रैंडम करें और फिर बाद में आप उनके ऊपर जो है वो पैमाना लगाते फिर, इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप जो है वो अमूमी तौर पर बच्चों को बिठा के तो उन्हें बताया करें वाक़यात की सूरत में, जो है वो क़वायद की सूरत में कि बेटा हमारी फैमिली के अंदर ये मामलात होते हैं, ये मामलात नहीं होते, बड़ों के एहतराम के हवाले से ये कंसर्न है हमारी फैमिली का। अगर हम जो है वो अपनी कास्ट के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं तो उसके ऊपर हमारे ये कंसर्न्स हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को खोल के अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर करें। इसी तरह से मैं कहता हूँ
کہ وین یو آر رننگ این انسٹیٹیوشن تو آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو شیئر کریں. ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں گے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پنکچولیٹی اپنائیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آنیسٹ رہیں اپنے معاملات کے اندر. اور یہ ایکسپیکٹیشنس کب جو ہے وہ صحیح طرح سے رنگ لے کے آئیں گی؟ جب ہم بحیثیت ٹاپ ایگزیکٹوز آف دی انسٹیٹیوشن خود ایتھیکل ہوں گے. جب ہم خود اپنے عمل کے ساتھ، دیکھو بولنا بڑا آسان ہے، کسی بھی چیز کو بول دینا یا لکھ دینا یا دوسروں کے لیے اس کو جو ہے وہ لکھ کے رکھ دینا بہت آسان ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ پریکٹسنگ دیٹ تھنگ، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ مار کھا جاتے ہیں. ہماری پریکٹس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہم ایک ہی وقت کے اندر جو چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی وقت میں اسی چیز کا جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے جونیئرس یا فالوورس کس حد تک جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے یا ادارے کی لکھی پڑی چیزوں کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کر سکیں گے. پھر آپ ایک ایتھیکل انوائرمنٹ بنانے کے لیے اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گی، امپلائیز کو ایسے اڈاپٹ کریں پروسیجرز کو والنٹریلی ڈسکلوجر کے حوالے سے. اب والنٹری ڈسکلوجر آف وائلیشنس آف فیڈرل لاز اور دی پروونشل لاز اور لوکل لاز. تو ہاں دیکھیں اس میں اب یوں کہہ لیں کہ جب کوئی آپ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے نا ایک وہ کالی پٹی چلتی ہے، ایک ڈسکلیمر چلتا ہے. اب ڈسکلیمر کیا ہے؟ ڈسکلیمر یہ ہے کہ جی ہم بری ذمہ ہیں اگر اس پورے ڈرامے کے اندر کسی شخص کی پرسنل لائف یا کسی واقعہ یا نام یا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی انسیڈنس ہوتا ہو، ہم نے انٹینشنلی یہ نہیں کیا. اب دیکھیں فلمیں یا ڈرامے جو ہوتے ہیں یہ عمومی طور پہ ہماری جو معاشرتی یا بزنس لائف یا دیگر جو ہیپننگس ہیں انہی کے اوپر بنتے ہیں. تو ڈیفینیٹ کہیں نہ کہیں ہم سوسائٹی کی یا پھر اپنی بزنس کمیونٹی کی کہیں نہ کہیں جب وہ اس کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پورٹرے کرنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی لیگل آبلیگیشن ہمارے اوپر نہ آئے، اس حوالے سے وہاں پہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں. یہاں پر اکثر آپ دیکھیں کہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں بروٹیلٹی ہے، مار کٹاپا ہے، قتل و غارت دکھائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ وہ ڈسکلیمر لگا دیتے ہیں یا کوشچن لگا دیتے ہیں جی کہ اس عمر سے کم لوگ نہ دیکھیں، ہارٹ پیشنٹ اس کو نہ دیکھیں یا فلاں نوعیت کے. اکثر جب فائنل میچز ہوتے ہیں خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا یا کوئی اور اس طرح کا، تو ڈاکٹرز جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہائی بلڈ پریشر کے لوگ اور انزائٹی والے لوگ، ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ نہ دیکھیں اس کو، کیونکہ اس میں سنسنی ہوتی ہے. ہر گیند کے اوپر، ہر جو ہے وہ آنے والے لمحے کے اندر اس میں جو سنسنی ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ قتل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ والنٹریلی ڈسکلوز کریں، آپ خود لوگوں کو بتائیں. جیسا کہ اکثر آپ دیکھیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جی ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، میں کس طرح سے ڈرائیو کر رہا ہوں. وہ ڈرائیور ہی اس بس کو یا گاڑی کو یا سواری کو لے کے پھر رہا ہے اور اسی کے پیچھے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی میں اچھا ڈرائیو کر رہا ہوں یا برا ڈرائیو کر رہا ہوں. آپ اس جگہ کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں. یا سروسز دینے والا ہی آپ سے جو ہے وہ بعد میں اس کا فیڈ بیک لیتا ہے کہ جی آپ بتائیں جی میں نے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سرو کیا ہے. تو آپ والنٹیئر کریں رضاکارانہ طور پہ. لوگوں جیسے ٹوبیکو کمپنیز، خیر وہ تو اب لا بن گیا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اچھا اس میں بھی ایک ایتھیکل گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دیکھو ٹوبیکو یا پان کا یا سگریٹ کا یا شراب کا زیادہ استعمال آپ کے منہ اور جو ہے وہ نالیوں کو یا انٹرنل آرگن کو بھی جو ہے وہ کینسر کا شکار کر سکتا ہے یا سویئر ڈیمیجز پہنچا سکتا ہے. ابتدائی طور پہ جب جو ہے وہ یہ چیز انٹرنیشنلی اور پھر پاکستان کے لاء نے اس چیز کو منظور کیا کہ آپ جو ہے وہ، کیونکہ ٹوبیکو از انجوریس ٹو ہیلتھ، پہلے یہ صرف ہوتا تھا یہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر اسپیسیفک ہونا شروع ہو گیا کہ ٹوبیکو جو ہے وہ پورے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یہ آپ کے منہ، ناک، سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بنتا ہے. تو اب یہاں پہ اسپیسیفک ہو گیا. بہت شروع کے اندر ایک ہر ڈبی کے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر، ٹاپ کے اوپر ایک پکچر آتی جس میں کسی بندے کے منہ کا کینسر بڑی آخری سٹیج کے اندر اس کی تصویر دکھائی جاتی تھی. اینڈ وڈ یو بلیو کہ یہاں پہ ایک ایسی ان ایتھیکل پریکٹس ہوئی ہے کہ جو ہم نے شاید ہی نوٹ کی ہو کہ ٹوبیکو کمپنیز نے اب جو لوگ وہی سگریٹ پینے والا بندہ ایک ایسی تصویر دیکھ رہا ہے جہاں پہ ایک بندے کے منہ کو جو ہے وہ منہ کے کینسر نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اب آپ کا دل تو خراب ہوگا نا اس کو دیکھ کے، یار میں بھی سگریٹ پی رہا ہوں، کہیں یہ بھی میرا انجام نہ ہو جائے. بجائے اس کے کہ میں سگریٹ پیتا رہوں اور اس انجام تک پہنچوں، میں سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہوں. اب دیکھو قانونی طور پہ یا ایز پر لاء تو یہ لگانا ان کے لیے مینڈیٹری تھا. اچھا اب انہوں نے یہاں پہ قانون کی پاسداری تو
ایک لحاظ سے کر لی، لیکن مطلب وہ چکر دے کے نا قانون کو بھی، اب بجائے وہاں پہ منہ کا کینسر دکھانے کے ٹوبیکو کمپنیز نے ریلیٹڈ اداروں کو پتہ نہیں کیا معاملات ان کے ساتھ طے کیے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ نہ تو ایتھکس میں ہیں نہ ہی وہ لاء کے اندر ہیں، انہوں نے منہ کی بجائے پیر کی تصویر لگا دی۔ مجھے بتائیں کہ سگریٹ پینے سے پیر کا کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بہت بڑا ایتھیکل ڈیلیما ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک کرائم، ایتھیکل کرائم ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایز پر لاء لاجک بھی دیکھیں، لاجک کہاں سپورٹ کرتی ہے؟ میڈیکل سپورٹ کرتی ہے جی، ایک بندہ سگریٹ پیتا تھا جناب، اس کو جو ہے وہ انگلیوں کا کینسر ہو گیا، پیر کا کینسر ہو گیا، یا ایک عورت سگریٹ پیتی اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ مطلب ایک چیز کا کسی چیز کے ساتھ ڈائریکٹ کو ریلیشن ہی نہیں ہے، تو آپ جان بوجھ کے اس کو جو مینیپولیشن کر رہے ہیں، یو آر ناٹ بینگ فیئر اوور ہیئر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی فیئرنیس نہیں ہے، یہ ان ایتھیکل بھی ہے، یہ قانون کی بھی پاسداری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ ایسے کاموں کے اندر پارٹیسپیٹ کریں جو کہ گڈ پریکٹسنگ ہیں۔ مثلا ہر جگہ پہ دیکھو، آئی ٹی کے لوگ ہیں تو ایتھیکل کمیٹی آئی ٹی کے اندر ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی ایتھیکل کمیٹیز ہوتی ہے، ٹیچرز کی ایتھیکل کمیٹی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کسی بھی پروفیشن کے اندر ایتھکس کمیٹیز ہو سکتی ہیں، فورمز ہو سکتی ہیں، تو آپ ان کے اندر پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں کہ ہمارے پروفیشن کے اندر کون کون سی چیزوں کو ایتھیکل کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، کون کون سی چیزوں کو ایتھیکل پرسپیکٹو سے نکال کے سوالیہ نشان کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ نمبر ایک تو اس سے آپ اپڈیٹ رہیں گے، نمبر دو اس میں آپ کو اپنی ایتھیکل پریکٹسز کو پورٹرے کرنے کا اور پروجیکٹ کرنے کا موقع ملے گا، جس سے نہ صرف اسٹیک ہولڈرز کو بلکہ آپ کے اینڈ کسٹمرز کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ مچ یو آر ایتھیکل ان دیٹ، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے جو کہ ایتھیکل پریکٹسز کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ اپنی جو آپ کی ایتھیکل پریکٹسز ہیں یا آپ کے ایتھیکل اسپینڈنگز ہیں، ان کے اوپر آپ ان کو رپورٹ کریں، پبلش کریں انفارمیشن، جس میں جو ہے وہ جو لوگ سینیٹری ہیں ایتھکس کے اور جن لوگوں نے ایتھیکل کمٹمنٹس کی ہیں، ان ایتھیکل کمٹمنٹس کو آپ جو ہے وہ پبلسائز کریں۔ اچھا، اس میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک مقام کے اوپر کسی جگہ پہ لوگ جو ہے وہ ایتھیکل پرسپیکٹو میں کمٹمنٹس تو کر دیتے ہیں، لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے، جب اس چیز کے اوپر عمل درآمد کی باری آتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو دائیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دے آر ریئلی ریلیکٹنٹ ٹو پرفارم دیئر کمٹمنٹس۔ تو اب ایسی صورت میں آپ جب بھی کسی جگہ پہ جو ہے وہ کسی بندے سے کوئی ایتھیکل کمٹمنٹس لیتے ہیں، تو ان ایتھیکل کمٹمنٹس کو، اچھا کئی دفعہ ابھی چیریٹی کے حوالے سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے چیریٹی کا کلیم کر دیتے ہیں، ہم اتنی چیریٹی کریں گے، لیکن جب ریئل ٹائم آپ ان سے کلیکشن کے لیے جاتے ہیں یا اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ مکر جاتے ہیں، انکاری ہو جاتے ہیں۔ اب ایتھیکل کمٹمنٹس کے اوپر اور سوشل کمٹمنٹ کے اوپر دنیا کا کوئی قانون نہیں لگتا۔ آپ نے ایک جو ہے وہ آرفن ہاؤس کو جو ہے وہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے مہینہ دیا کریں گے، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزن آپ کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، یا آپ کی نیت ہی بدل گئی کہ کیوں ہم ان کو 10 لاکھ روپے کیوں دیں مہینے کا۔ تو ایسی صورت میں وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن جا کے دنیا کے کسی بھی کورٹ کے اندر، بالخصوص پاکستان کے کسی کورٹ کے اندر جا کے اس چیز کے اوپر کلیم نہیں کر سکتا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اتنے پیسے منتھلی دیا کریں گے، اب یہ دینے سے انکار ہو گئے۔ اب سمپلی وہاں پہ ان کا یہ جا کے کہہ دینا جی ہماری اس وقت جو ہے وہ مالی حالات اچھے تھے، بچے نہیں ہیں تو ہم نہیں دے سکتے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے۔ نو کورٹ ان پاکستان could catch them at all، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں ان چیزوں کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں کو جو ہے وہ ایتھیکل پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ دے شوڈ بیہیو ایتھیکلی۔ یہاں پہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کا ایک ٹیسٹ ہے، ساتھ ایک پیمانہ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ، جس کو کارل اسکوگلنڈ وائس پریزیڈنٹ تھے، ایتھکس کے ڈائریکٹر تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں پہ ڈائریکٹر HR ہے، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے، ڈائریکٹر فائنانس ہے، ڈائریکٹر ایتھکس نہیں ہے۔ تو مطلب ایک ایسے ادارے جنہوں نے ایتھکس کے لیے بھی ڈائریکٹر رکھا اور پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ڈائریکٹریٹ بنائی ہوئی ہے، ہیرارکی ہے، جو کہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایتھکس کے کوڈ کو، کنڈکٹ کو بنانے، پھر اس پر عمل درآمد کرانے اور دیگر چیزوں کے لیے اپنے آپ کو لائبل قرار دیتی ہے۔ ادھر وی آر میکنگ ایتھیکل ڈیسیجنز، ادھر وی آر ایتھیکل اور ناٹ، اس کے اوپر ایک ٹیسٹ بنا ہے۔ اس ٹیسٹ کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو فیصلہ یا جو ڈیسیجن جو عمل کیا ہے کیا وہ قانونی ہے، سب سے پہلا سوال۔
آپ نے جو کام، جو فیصلہ، جو بات کی ہے وہ قانونی ہے. نمبر 2، مطلب اب قانونی سے مراد کوئی یہ قانون نہیں ہے، پورے پاکستان میں، پورے ریجن میں یا جس پٹی میں بھی آپ کرتے ہیں، جو لا ہوتا ہے لا آف لینڈ ہوتا ہے، ہر علاقے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. تو اس علاقے میں پائے جانے والے مختلف جو قوانین ہیں ان میں سے کیا ہر قانون کی پاسداری آپ نے کر لی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، does that comply with your best understanding of values and principles؟ تو مطلب ویلیوز کی، اقدار کی اور ایتھکس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں یا اصول ہیں، کیا ان اصولوں کو پورا کر رہا ہے آپ کا وہ عمل؟ تو مطلب آپ کے ارد گرد جو ایتھیکل پریکٹسز ہیں، جو اصول آپ کی کمیونٹی کے اندر ایتھیکل ہونے کے اور ان ایتھیکل ہونے کے ہیں، کیا ان اصولوں کی پاسداری کر رہا ہے آپ کا وہ عمل؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر یہ ٹیسٹ لگا سکتے ہیں کہ if you do it will you feel bad؟ مطلب ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل، ایک ایسی بات جس کو کہنے کے بعد، جس کو کرنے کے بعد آپ کو برا محسوس ہو، you feel guilty، آپ کو اپنے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی بیڈ فیلنگ آئے کہ میں نے کیا کہا یا میں نے کیا بولا یا بھی میں نے جو کیا ہے، آپ اندر سے اس کے لیے مطمئن نہ ہوں. تو یہ ایک، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ضمیر ہے نا یہ بہت بہترین جج ہے جب تک زندہ ہو. تو آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی ایکشن کرتے ہیں، تو آپ کا ضمیر اندر سے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے. if you are content and مطمئن ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ، اچھی بات کی ہے. اگر اس کام کو کرنے کے بعد آپ کا انر آپ کو سیٹسفائی نہیں ہونے دیتا اور بے چین کر دیتا ہے، اس کا مطلب آپ نے جو کام یا بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ کا وہی عمل جو یا بات اگر یہ میڈیا میں آتی ہے، اخباروں میں آتی ہے، تو کیسا محسوس ہوگا؟ اگر تو آپ کو اس سے کوئی آگ شرم محسوس نہیں ہوتی اور وہ کام جو ہے وہ آپ مطلب ایٹ لیسٹ آپ نیوٹرل ہی ہیں، اگر آپ برا بھی نہیں محسوس کر رہے، آپ نیوٹرل ہیں یا آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری اس بات کو یا ہمارے اس عمل کو جو ہے وہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے اور آپ کے لیے کسی قسم کی آر یا شرم کا باعث نہیں ہے، اٹ مینس کہ آپ کا وہ عمل جو ہے وہ ایتھیکل پریکٹسز کے اندر آتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ شاید یہ سوال اٹھے کہ جی کئی دفعہ لوگ غلط چیز کر کے بھی جو ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. تو ہم ان اسپیسیفک لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان جنرل جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی بات کے ایگزیکیوٹ ہونے پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میڈیا میں جائے گی تو اسے تذلیل ہوگی، لوگ سوال اٹھائیں گے طرح طرح کے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوشچن مارک اٹھتا ہے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ کسی حوالے سے کسی کام میں، کسی عمل میں شیور نہیں ہیں، دین آسک، اپنے کولیگ سے پوچھیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھیں، اسٹیک ہولڈر سے پوچھیں، آپ جو ہے وہ آپ مذہبی رہنماؤں سے جو ہے وہ گائیڈ لائنس لیں، آپ اپنے سے پہلے موجود جو ایگزیکٹوز ہیں ان سے رہنمائی لیں کہ یہ چیز ہے مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ایسے کام نہ کریں جس میں آپ خود کنفیوز ہوں، جس میں آپ کی اپنی ذاتی کلیئرٹی نہ ہو. پھر اس کے بعد میں تب تک پوچھتے رہیں لوگوں سے جب تک آپ خود کلیئر نہ ہو جائیں، جب تک آپ اپنی ایمبیگوٹیز کو جو ہے وہ لیول آف نہ کر لیں، جب تک آپ اپنی کسی پریکٹس یا بات کے اندر واضح نہ ہو جائیں. کیپ آسکنگ پیپل. تو یہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ملٹیپل ٹیسٹ کے پیرامیٹرز ہیں جو بھی میں نے ڈسکس کیے. تو آپ جب بھی کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، آپ اس اسکیل یا پیمانے یا چیک لسٹ کے اوپر رکھ کے اس کو انشور کر سکتے ہیں کہ ادھر یور پریکٹس اور یور پروناؤنسڈ sentences اور your action is ethical or not. پھر اس کے بعد میں ایک اور ٹیسٹ ہے جس میں جو ہے وہ سینیکا، ون آف دی ٹرائب آف دی ان راکس نیشن، یہاں پہ ایک قبیلہ ہے، ان قبیلے والوں نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ ایتھیکل ٹیسٹ یا ایتھیکل چیک باکس لگائے ہوئے ہیں. وہ ایتھیکل چیک باکس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ am I happy in what I am doing؟ کیا میں جو کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اس کو کرنے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک ایب نارمل بندہ ہی ہو سکتا ہے جس کو کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو قتل کر کے یا کسی کا حق مار کے خوشی محسوس ہو. نارمل بندے کو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایب نارمل پرسن، سائیکو پرسن ہی جو ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی کو دکھ دے کے، تکلیف دے کے اس کو خوشی محسوس ہو. تو پہلی بات کہ
اس عمل کو یا بات کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں. If you are feeling happy, then stay contented کہ آپ نے ethical practice کو execute کیا ہے. نمبر 2, what I am doing adding to the confusion. کیا آپ کا جو عمل ہے یا پریکٹس ہے یہ کنفیوژنس کو جنم دے رہا ہے یا کلیئرٹیز کر رہا ہے؟ اگر مزید آپ کی کوئی بات یا عمل جو ہے وہ فردر کر رہا ہے کنفیوژن کو یا ایکسٹینڈ کر رہا ہے کنفیوژن کو, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. پھر تیسرے نمبر پہ وہ اس چیز کے اوپر جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ پیس اور کنٹینٹمنٹ. کیا میں جو چیز کر رہا ہوں وہ امن کو بحال کرنے کے لیے یا امن کے لیے اور مطمئن جو ہے وہ کرنے کے لیے ہے اپنے آپ کو اور معاشرے کو؟ اگر تو وہ اطمینان بخش ہے, اگر تو وہ کنٹینٹنس پیدا کرنے والی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی پریکٹس ہے. اگر وہ بے چینی پیدا کرتی ہے, ریسٹلیس پیدا کرتی ہے, کنفیوژن پیدا کرتی ہے, تو وہ چیز ایتھیکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں آخری پوائنٹ یہ جو اپنے اس جو ہے وہ سیلف ٹیسٹ یا سیلف ڈسپلن کے اوپر لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ول آئی بی ریممبرڈ ون آئی ایم گون. اب میرے جانے کے بعد دیکھیں کبھی کبھی آپ اتھارٹی میں ہوتے ہیں, اختیار کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ جو کوئی بات عمل یا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کریں, کیونکہ آپ آتھورائزڈ ہیں, آپ کے پاس اس وقت میں اتھارٹی ہوتی ہے, اختیارات ہوتے ہیں. لیکن وین یو آر نو مور ایٹ دیٹ سیٹ اور دیٹ پوزیشن, تو پھر لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر جو ہے وہ لوگ آپ کو گالی گلوچ کریں گے, پھر آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے یا کہیں گے کہ اس وقت بھی اس نے وہ اچھا ڈیسیجن کیا تھا, دیٹ واز این ایتھیکل ڈیسیجن. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک سیلف ٹیسٹ کے کچھ پوائنٹس انہوں نے جو ہے وہ 4 پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ریز کیے ہیں. پھر اس کے بعد میں روٹری انٹرنیشنل ادارہ ہے, نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. روٹری انٹرنیشنل کے نام سے پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. والنٹیئر ممبرس بھی ہوتے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے وہ سب سے ٹاپ پرائورٹی ہے ان کی. پھر بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, ڈسیبلٹیز کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں. تو روٹری انٹرنیشنل نے اپنا جو ہے وہ جو سیلف ٹیسٹ لگایا ہوا ہے, 4-way ٹیسٹ اس کو وہ کہتے ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 4 قسم کے جو وہ چیک باکس انٹروڈیوس کروائے ہیں اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے whether you are doing ethical or not, you are being ethical or not. تو اب یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے پہلا ٹیسٹ لگایا کہ are you being truthful, is it true. آپ جو بات یا عمل کر رہے ہیں یا جو چیز کنوے کر رہے ہیں کیا یہ ایک سچ ہے؟ اگر وہ ایک سچ ہے تو پھر اس سچ کو ٹک باکس کر دیں کہ ہم نے جو بات کنوے کی ہے یا جو عمل کیا ہے وہ سچا ہے. پھر دوسرے نمبر کے اوپر از اٹ فیئر ٹو آل کنسرنڈ. کیا یہ جو عمل ہے یا بات ہے یا عمل جو بھی آپ کا بیانیہ ہے, جتنے بھی کنسرنڈ لوگ ہیں کیا یہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ فیئرنیس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا آپ شفاف طریقے سے چل رہے ہیں؟ تو فیئر کا مطلب یہ ہے کہ جائز آپ کر رہے ہیں باقیوں کے ساتھ. دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے پچھلے سیشن کے اندر بات کی تھی کہ کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو اسی وقت اس کو ٹوکنا یہ ضروری ہے, لیکن 4 بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو ٹوکتے ہیں تو اس سے اس کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے. اس کے لیے باقیوں کے لیے شاید وہ فیئر اور جائز اور مناسب ہو, لیکن جس بندے کو 4 بندوں کے بیچ میں آپ نے بیٹھ کے اس کی تذلیل کر دی ہے, اس کو رو کے ٹوک کے یا وہاں پہ اس کو جھڑک کے, وہ اس کے لیے تو فیئر نہیں ہوگا. تو روٹری انٹرنیشنل جو ہے وہ اپنے سیکنڈ جو ہے وہ چیک لسٹ میں کہتی ہے کہ از اٹ فیئر فار آل دی کنسرنس. تو جتنے بھی کنسرنڈ لوگ ہیں ان سبھی کے لیے وہ فیئر ہو. پھر تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ول اٹ بلڈ گڈ ول اینڈ بیٹر ریلیشن شپ. اگر وہ بات آپ کی گڈ ول یعنی کہ اچھی ساخت کی بہتری کے لیے ہے اور اچھا ریلیشن شپ بلڈ اپ کروا سکتی ہے دین ڈو اٹ. اگر وہ آپ کی گڈ ول یا ساکھ کو خراب کر سکتی ہے اور آپ کے کسی بنے ہوئے ریلیشن کو توڑ سکتی ہے یا خراب کر سکتی ہے یا ایکسپیکٹڈ اچھے بننے والے ڈیسیجن کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے دین ڈونٹ ڈو سچ کائنڈ آف پریکٹسز. پھر اس کے بعد میں چوتھے نمبر پہ ول اٹ بی بینیفیشل ٹو آل دی کنسرنڈ. اچھا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے, اسے ہم کہتے ہیں جب سبھی کے لیے کوئی چیز اچھی ہو اسے ہم کہتے ہیں ون ون سچویشن ہے, مطلب کوئی ہار نہیں رہا ہے, سبھی کی جیت ہے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک سچویشن کے اندر سبھی جیت جائیں اور کوئی ہارے نہ؟ یہ ممکن ہے, بالخصوص جب آپ جو ہے وہ کاروباری ورلڈ کے اندر بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں, کسٹمر آپ کو جو ہے وہ اپنی کئی دفعہ انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے اپنی سیونگز آپ کے حوالے کر دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس سے سیونگز لینا
اور اپنے فائنانشیل نیڈس یا آبجیکٹیوز کو پورا کرنا یہ آپ کے لیے وننگ کنڈیشن ہے. لیکن جو بندہ آپ کو انویسٹمنٹس دے رہا ہے اس کے لیے وننگ سچویشن کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ کا تحفظ چاہیے, پھر دوسرے نمبر کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن چاہیے, تو تیسرے نمبر کے اوپر جو انویسٹمنٹ وہ دے رہا ہے وہ جہاں پہ آپ اسپینڈ کر رہے ہیں یا جہاں پہ اس انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ فیئر پریکٹس ہو. اب اگر جو ہے وہ آپ اس سے انویسٹمنٹ لے کے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ بھی ون کر رہے ہیں, وہ بھی ون کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آپ اس سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھے اچھے خواب دکھا کے لے لیتے ہیں اور بعد میں اس کو ان پرپسز کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے جن کے لیے آپ نے جب وہ انویسٹمنٹ کو کلیم کیا تھا, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا رکھنا ہے, کوئی ایسی رکاوٹ ہے یا کوئی ایسی مال پریکٹس پائی جاتی ہے کہ جو کہ اس کے جو انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز ہیں ان کو میٹ نہیں کرتی, دین دس از اے ون لوز کنڈیشن. آپ تو ون کر گئے, اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر یہاں پہ روٹی انٹرنیشنل کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ سبھی جو اسٹیک ہولڈرز یا کنسرنڈ ہیں ان کے لیے یہ پروفیٹیبل ہے, ان کے لیے یہ جو ہے وہ بینیفیشیل یا فائدے والی بات ہے. تو یہ کچھ چیک لسٹ تھے جو ایتھیکل ڈیسیجنس یا ایتھیکل ایکشنز جب آپ کرتے ہیں تو ان کو ہم ری چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا وہ عمل, وہ بات, وہ ایکشن یا وہ ڈیڈ وہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. تو آج کے اسی ڈسکشن کے ساتھ ہم اپنی اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. مزید کسی قسم کی کوئی رائے, کوئی کمنٹ, کوئی کرٹک آپ کرنا چاہیں, ان باکس حاضر ہے, اس میں کوشچنس کریں اور ود ان نو ٹائم یو ول بی آنسرڈ. اور وہ کمنٹس جو ہیں وہ آپ کے فیوچر ریفرنس کے لیے بھی حاضر ہیں تمام ویورز کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ لائیو ود اس. اللہ حافظ.